नारा लगा दो, छोड़ो नारा लगा, नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला? नबी का दामन नहीं, मजा नहीं आया, नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो, नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ना। मगर मुफ्ती हारून बोल रहा है पहले पकड़ तो सही। अरे बोलो, नबी का दामन मत छोड़। अगर नबी का दामन छोड़ देगा तो दुनिया में भी नाकाम हो जाएगा, आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। नबी का दामन छोड़ दिया तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मत छोड़ नबी का दामन, वरना नाकाम हो जाएगा। मगर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नबी का दामन पकड़ तो सही, नबी से प्यार, अरे बोलो कर तो सही। आज क्या हो गया मौलाना, हमारे जवानों को देखो। अभी मैं जैसे ही आया शुमला में ही तो मैंने एक जवान को देखा मौलाना, वो बेचारा मुझसे मोहब्बत में मिला, मैंने हाथ मिलाया, उससे गले भी मिला। लेकिन सुनो सुनो सुनो, उस जवान के घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। क्या थी? घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। तो मैंने धीरे से कहा, प्यारे बेटे ये गलती से फटी हुई पैंट पहन लिया क्या? गलती से पहन लिया फटी हुई पैंट? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुफ्ती साहब गलती से नहीं पहना हूं, फटी हुई पैंट 1100 की है और अच्छी पैंट 700 की है। नहीं समझ? फटी हुई पैंट कितने की है? अरे बोलो 1100 की और अच्छी पैंट। तो मैंने कहा जब अच्छी पैंट 700 की है, फटी हुई पैंट 1100 की है, तो बेवकूफ 700 की अच्छी लेकर क्यों नहीं पहनता? तो मुफ्ती साहब फैशन फटी हुई का चल रहा है। क्या चल रहा है? फटी। रात को आपको मालूम है मैं कहाँ रुका था? रात को मैं रुका था फिल्म सिटी मुंबई में, जहां फिल्में बनती है और शूटिंग होती है। कुछ महीनों पहले दावत के साथियों ने मेरा फिल्म में काम करने वालों में मेरा बयान रख दिया। सारे नाचने गाने वाले जमा थे, हीरो लोग जमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नाचने वालियां हैं वो भी सब जमा थी। सबको साथियों को मेहनत करके जमा कर दिया था और मेरा बयान वहां पर उन्होंने रख दिए। तो सुनो वो सुमड़ा वालों, वो सालार जंग वालों, सुनो मैंने उनसे क्या कहा। मैंने उन हीरो हीरोइन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने वहां बयान में क्या कहा मौलाना? मैंने बयान में कहा कि देखो देखो लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं। मैंने कहा खान साहब मालूम है ना? अरे बोलो मालूम है ना? मैंने कहा खान साहब आपने कानों में बाली पहन ली, तो मेरे जवानों ने कानों में बाली भी, अरे बोलो ना, पहन ली। मैंने कहा खान साहब आपने 2022 में और 20 में हाथ में चूड़ी पहनी थी, मेरे जवानों ने हाथ में चूड़ी भी, अरे बोलो, पहन लिया। फिर मैंने कहा खान साहब अगर अगली फिल्म में आप पायल पहन लोगे तो मेरे जवान पैरों में, अरे बोलो, पायल भी पहन लेंगे। मैंने कहा खान साहब लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं, आपका लिबास इख्तियार करते हैं, आपका स्टाइल इख्तियार करते हैं। आपने कानों में बाली पहना तो मुसलमान जवानों ने कानों में बाली पहन लिया। आपने हाथ में कड़ा पहना जो इस्लाम ने मना है, मुसलमान जवानों ने हाथ में कड़ा पहन लिया। आपने फटी हुई पैंट पहना, मुसलमान जवानों ने फटी हुई पैंट पहन लिया। अगर अगली फिल्म में, अगर 2025 की किसी फिल्म में अगर आप बाजे और पायल पहन लोगे तो मेरी कौम का जवान पायल भी पहन लेगा, क्योंकि वो आपको मानता है। क्यों? आपको हीरो कहता है। मैंने कहा सुनो सालार जंग वालों, मैंने उन नाचने गाने वालों से और उन हीरो हीरोइन से कहा कि मेरे भाइयों बुरा मत लगना। मैंने उनसे कहा कि तुम हमारे हीरो नहीं हो, तुम तो नाचने गाने वाले हो। कौन? हाँ, तुम तो कुछ लाख रुपए में अपनी इज्जतें नीलाम करने वाले हो, तुम हमारे हीरो नहीं हो। सालार जंग वालों, मैंने उन लोगों से कहा कि हमारे हीरो तो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो
زور سے کہہ دو، ہمارے ہیرو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن نے کہا، کیا کہا ہمارے نبی کے بارے میں؟ سیرت النبی کا پیغام سن لو، قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو سنو سنو سنو، اڑیسہ والو سنو سنو، سالار جنگ والو سنو، اللہ نے کہا، اللہ نے آپ سے، مجھ سے اور تمام سے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے کہا کہ رسول کی زندگی، محمد کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رہبر ہے، تمہارے لیے استاد ہے۔ اللہ نے کہا اگر اس زندگی کو، محمد کی زندگی کو، ہمارے لاڈلے کی زندگی کو، میرے پیارے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو اللہ نے کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ دنیا میں بھی کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اچھا اب ایک بات بتاؤ، کون کون، ادھر دیکھو، جملہ غور سے سننا، جملہ غور سے سننا، کون کون، اڑیسہ والو، کون کون جنت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب نبی نے کہا، ساتھ رہنے کا طریقہ بھی نبی نے بتا دیا کہ اگر نبی نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، جنت میں میرے پڑوس میں رہنا چاہتے ہو، تو نبی نے کیا کہا؟ او جوانوں یہ پیغام سن لینا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں کوئی نہیں بتائے گا۔ نبی نے کہا المرء مع من احب یوم القیامہ۔ میری بیٹیاں بھی سنے، نبی نے کہا کہ آدمی حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اب اگر دنیا میں شاہ رخ خان سے محبت تھی تو شاہ رخ خان کے ساتھ میں رہے گا، سلمان خان سے محبت تھی تو سلمان خان کے ساتھ میں رہے گا، ناچنے گانے والوں کا طریقہ پسند تھا تو ناچنے گانے والوں کے ساتھ رہے گا، اور اگر دنیا میں محمد مصطفیٰ سے محبت تھی تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا۔ بولو ہم سب نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں نبی کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ نبی نے کہا کہ میرے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ اور سنو نبی نے کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عینی۔ نبی نے فرمایا، او اڑیسہ والو، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان بندہ، کوئی مسلمان عورت نماز پڑھتی ہے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، یعنی نبی کو سکون ملتا ہے، نبی بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی نے یہ بھی کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین بھی چھوڑ دیا، دین کی بلڈنگ کو بھی گرا دیا۔ تو نماز مت چھوڑنا۔ اگر سچے عاشق بننا چاہتے ہو، نبی کے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو نماز نہیں چھوڑنا۔ آج اور میرے جوانوں سنو، بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ اور میرے جوانوں آج بلاوا آ رہا ہے مسجد کے مینار سے، حی علی الصلاۃ۔ اللہ کی دعوت رہتی ہے۔ یہ دعوت کس کی رہتی ہے؟ اللہ کی دعوت۔ ابھی آپ یہاں جلسے میں آئے تو سال جنگ والوں نے آپ کو دعوت دی، کیوں؟ میں نے سنا سنگڑا میں بھی اعلان ہوا کہ پہنچ جانا، رات کو کھانا بھی ہے۔ ماشاءاللہ 2-3 اعلان ہوئے مولانا وہاں پر، روزانہ اڑیسہ میں کھانے چل رہے، نہیں سمجھا؟ روزانہ، کل بھی یہاں ہے وہاں بھی کھانا، آج یہاں پر بھی، ارے بولو کھانا۔ تو آپ ہم جو آئے ہیں نا، ہم کو کمیٹی نے دعوت دی ہے تو آئے ہیں، ہم بن بلائے نہیں آئے۔ ایسی سنگڑا والوں، سالار جنگ والوں، اللہ بھی بلا رہا ہے، 5 مرتبہ دن میں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا میرے بندے دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ابھی ہم سوئیں گے، اب جو اذان ہوگی اس میں یہ جملہ بھی آئے گا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ
اللہ کہے گا اٹھ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے، پھر بھی ہم اتنے بے شرم کہ 1-2 بار ہی جاتے ہیں۔ کیوں بھائی 1-2 بار ہی جاتے ہیں؟ کیوں؟ نبی جیسے بخشے بخشائے رسول، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آخری وقت میں جب پیارے نبی کے بدن میں بخار ہے، پورا بدن بخار سے تپ رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں۔ سمرہ والوں سنو، سالار جنگ والوں سنو، حدیث میں آتا ہے کہ نماز اللہ کو اتنی پسند کہ آخر وقت میں جب نبی پاک کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، اس وقت بھی نبی حضرت ابو بکر سے کہہ رہے، حضرت عمر سے کہہ رہے، ابو بکر، عمر، ہمارے بغل میں ہاتھ ڈالو اور ہمیں مسجد میں لے کر چلو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی، لاڈلے نبی، بخشے بخشائے رسول، بخشے بخشائے نبی، وہ نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا مولانا، آج مسلمان کا گھر مسجد کے بازو میں ہے اور وہ مسجد میں آنے کو تیار ہے، عورتیں اٹھ کر نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ ارے نماز میں پیارے نبی نے کہا، یہ جملہ سن لو، پیارے نبی نے کہا کہ نماز میں بڑے بڑے مسئلوں کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ اب مسئلے حل نہیں ہو رہے، ظالم سر پر بیٹھ گئے۔ ظالم بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ یہ غور سے سنو جملہ، کوئی مشینوں میں خرابی نہیں ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے، کیا ایمان ہے؟ سنو، ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا، پیڑ کا، درخت ہی بولتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ سمرہ والوں یہ جملہ سننا، دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر، زور سے بولو، ارے بولے یار زور سے، درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جب مولانا درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنے بڑے ملک کی حکومت اللہ کے بغیر مرضی کے ظالموں کے ہاتھ میں جا سکتی ہے؟ ارے بولو، نہیں جا سکتی۔ یہ ظالم بھی بیٹھے ہیں نا، تو سن لو کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی نے کہا۔ کیا کہا؟ نبی نے خود کہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب معراج کو نبی جا رہے تھے، اللہ کے دیدار، اللہ سے ملاقات کے لیے جب جا رہے تھے، اور جبرائیل فرشتوں کے سردار لینے آئے تھے، تو سنو یہ جملہ سنو، ظالم خود نہیں بیٹھتے۔ کیوں بیٹھتے یہ سن لو، کیوں ظالم اپنے اوپر بیٹھتے ہیں، کیوں آتے ہیں یہ سن لو۔ جب نبی کریم، کیونکہ ہمارے دماغ میں سوال آتا نا مولانا کہ جب سب کچھ اللہ کے حق میں ہیں تو اللہ ان ظالموں کو کیوں بٹھا رہا؟ کہ بھائی اللہ ان قاتلوں کو کیوں بٹھا رہا؟ اللہ ان انسانیت کے دشمنوں کو کیوں بٹھا رہا؟ اللہ کیوں بٹھا رہا؟ وہ جواب سنو، پیارے نبی جب آسمان پر جا رہے تھے، جبرائیل لینے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت نبی پاک نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نبی کو دکھائی گئی، تو پیارے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل سے، بڑی پیاری بات، حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ نبی، حضور نے پوچھا جبرائیل یہ نیچے سے جو چیزیں جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور وہ جو اوپر سے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں نیچے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو سنو سالار جنگ والو، جبرائیل نے کہا تھا حضور جو چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ حضور جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے کرتوت ہے، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے کہا حضور جیسے اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے اللہ کے فیصلے، ارے بولو نا، آئیں گے۔ تو جب ہمارے اعمال برے جائیں گے تو ظالم ہمارے سروں پر بٹھائے، ارے بولو اچھا کون چاہتا ہے، مجھے بتاؤ کون چاہتا ہے کہ ظالموں کی حکومت ختم ہو جائے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں نا، ارے بولو سب چاہتے ہیں نا؟ ہاں مولانا سب چاہتے ہیں۔ تو ظالموں کی حکومت اگر ختم کرنا ہے
سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں. قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں, اللہ نے ہم کو بھی 800 سال تک حکومت دیا تھا. کیا مولانا وہ مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ تم کو حکومت نہیں ملی تھی, ایسا نہیں ہے. مسلمانوں تم کو بھی اللہ نے 800 سال تک حکومت دیا, مگر تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا تھا. مولانا اصغر صاحب, میں نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں ہم کو بھی 800 سال تک حکومت دیا, مگر ہمارا معاملہ بھی یہ ہو گیا تھا کہ ہم محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنانے میں لگ گئے. یہ اوریجنل بات ہے. کیوں؟ ہم مستی میں آ گئے تھے, ہم عیش کرنے لگ گئے تھے, ہم محلات محبوباؤں کی یاد میں جگہ جگہ محلات بنانے میں لگ گئے تھے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. او مسلمانوں, جیسے آج ظالموں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے, مسلمانوں اللہ نے ایمان والوں کو بھی 800 سال تک کی حکومت دیا تھا. لیکن جب قومیں بگڑتی ہے, اعمال بگڑتے ہیں, کرتوت بگڑتے ہیں, تو پھر اللہ کے فیصلے ارے بولو بدلتے ہیں. قرآن میں خود سیدھا سیدھا ہے نا مولانا, قرآن میں کلیئر کہا گیا. اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا ارے بولو نہ چاہے. تو بس اب آخری بات آپ سے میں کہوں گا, سن لو. اب کیا پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں اگر حالات کو بدلنا ہے تو یہ پیغام سن لو, سب سے پہلے متحد ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ متحد. یہ سارے جھگڑے چھوڑو, مسلک کے جھگڑے, جماعتوں کے جھگڑے, برادریوں کے جھگڑے, علاقوں کے جھگڑے, یہ اونچ یہ نیچ, وہ اعلیٰ میں افضل, یہ سارے جھگڑے چھوڑو. آج کیا ہو رہا ہے مولانا؟ ارے مسلمانوں, قرآن نے خود 1400 سال پہلے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت. قرآن کے الفاظ ہے یہ, قرآن کے الفاظ ہے یہ. اللہ نے کہا تھا اے مسلمانوں, اللہ نے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت, ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, اللہ نے کہا آپس میں جھگڑو گے تو کمزور ہو جاؤں گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. آج کیا ہوا سائیں پھاڑا والوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پورے ہندوستان میں مسلک کے نام پر, جماعتوں کے نام پر, فرقوں کے نام پر اتنے لڑ رہے ہیں کہ ہوا اکھڑ گئی, کمزور ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی. نہ سکتا کہ اتحاد, اتفاق, آپس میں متحد رہو. اور ایک پیغام سن لو, یہ ملک ہے نا بہت پیارا ملک ہے, یہ بہت اب اہم پیغام دے رہا ہوں. او مسلمانوں یہ بہت پیارا ملک ہے, اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا, ہمارا سارے جہاں سے اچھا. علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ میرا ملک سب سے اچھا ہے. یہاں ہندو بھی رہتے ہیں, یہاں برہمن بھی رہتے ہیں, یہاں جین بھی رہتے ہیں, یہاں پارسی بھی رہتے ہیں, یہاں پادری بھی رہتے ہیں, یہاں پنجابی بھی رہتے ہیں, یہاں سینکڑوں ذات اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں, ہے نا, لیکن آپس میں لڑتے نہیں ہیں. اس لیے کہا تھا سارے جہاں سے ارے بولو اچھا. اور یہ لڑائیاں پہلے نہیں تھی, ملک بہت پیارا تھا. اور سنو اتنا پیارا ملک ہے, اتنا پیارا ملک ہے, اور ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے. ہمارے مذہب نے, ہمارے قرآن نے, ہمارے نبی نے بھی ہم کو یہ کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی, یہ جملہ سننا دل خوش ہو جائے گا, ہندو بھائیوں تک کے بھی پیغام لے جاؤ, میری یہ ویڈیو قید کرنا اور پہنچانا اڑیسہ کی حکومت کو کہ مہاراشٹر کا ایک مسلم ملا آیا تھا جس نے اڑیسہ میں ہندو مسلم ایکتا کا, امن کا, شانتی کا پیغام دے کر. کیوں؟
سنو سنو کیا سنو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے، یہ جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ کیوں؟ پڑوسی لفظ کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان محفوظ ہو، نبی نے کہا کہ مسلمان وہ ہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ اب پڑوسی میں عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، رمیش بھی ہو سکتا ہے، پرکاش بھی ہو سکتا ہے، گنیش بھی ہو سکتا ہے، اڈانی بھی ہو سکتا ہے، امبانی بھی ہو سکتا ہے، نریندر مودی بھی ہو سکتا ہے۔ ارے بولو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں امیت شاہ رہے تو اتنا اچھا اخلاق، اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات سے پیش آؤ کہ امیت شاہ کے اندر بھی اگر کچھ زہر ہوگا تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے بولو اگر تمہارے پڑوس میں یوگی آدتیہ ناتھ رہتا ہو تو اتنی پیاری اس کے ساتھ میں اخلاق سے رہو، نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے اندر بھی اگر کوئی زہر ہو تو ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گاؤں میں یہ سالار جنگ گاؤں ہے، میں نے دیکھا کہ جب میں آ رہا تھا مولانا تو کئی ہندو بھائی راستے میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون جا رہا ہے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے تھے تو مجھے اچھا لگا۔ او سالار جنگ والوں، میں آپ کو یہ پیغام، یہ سندیش دے کر جاتا ہوں کہ جتنے گاؤں میں، پڑوس میں، اپنے گاؤں میں اگر کوئی ہندو بھائی رہتا ہوگا ان کے ساتھ اتنا پیار محبت کے ساتھ رہو کہ دشمن اس ملک میں دنگے فساد کرانے میں ناکام ہو جائے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ مجھے اچھا لگا مولانا اصغر صاحب، لوگ نعرے لگا رہے جوان ہمارے، ہندو مسلم، زور سے بولو ہندو مسلم، بولو زور سے ہندو مسلم۔ اچھا اب زندہ باد بولنا، کیا بولنا؟ میں نعرہ لگا ہوں، کیا بولنا؟ زندہ باد، ہندو مسلم ایکتا، دو بار بولو، دو بار زندہ باد، زندہ باد، کتنی بار بولو؟ ہندو مسلم ایکتا زندہ باد، ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا زندہ باد، زندہ باد۔ تو بھئی ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے۔ اب دیکھو ہر جگہ زہریلے سانپ ہوتے ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ جو زمین خالی پڑی ہے نا تو سانپ ہوتے ہیں کہیں کہیں پر، لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے مولانا، سانپوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نہیں سمجھا؟ ابھی دیکھو یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتانا اتنے پورے مجمع میں مجھے بتانا کس آدمی کو زہریلے ناگ نے ڈسا ہے، وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھیں اصغر صاحب بولے مولانا کسی نے کوئی ڈسا نہیں، اگر ڈس لیتا تو آپ کا بیان سننے تو پتا چلا۔ اچھا ایک بات مولانا، جنگل کے درندے فالتو میں بدنام ہیں، جنگل کے درندے فالتو میں بدنام ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں کس شخص کو شیر نے پنجہ مارا؟ ارے بولو ہے نہیں۔ اچھا کس شخص کو چیتا نے پکڑا؟ اس کا مطلب یار درندے بیچارے فالتو میں، ارے انسان ہی درندہ بن چکا ہے اصغر صاحب، انسان ہی درندہ بن چکا ہے، انسان ہی زہریلا سانپ بن چکا ہے، انسان اتنا زہر اگل رہا ہے مولانا اصغر صاحب، انسان اتنا زہر اگل رہا ہے کہ ناگ اس کے سامنے شرمندہ ہے، نہیں سمجھا؟ کیوں؟ پارلیمنٹ میں بھی زہر اگل رہے ہیں، ودھان سبھا میں زہر اگل رہے ہیں، سڑکوں پر زہر اگل رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ او مسلمانوں، میں تم کو پیغام دیتا ہوں کہ زہریلے سانپ کی تعداد اوریجنل میں بھی کم ہیں اور انسانوں میں بھی زہریلے سانپوں کی تعداد کم ہی ہے۔ ٹینشن نہیں لینا، فکر نہیں کرنا، صرف تم ایکتا کے، امن کے، شانتی کے ماحول کے ساتھ رہو، انشاءاللہ دشمنوں کے جتنے پلان پر منصوبے ہیں اللہ ناکام کرے گا۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ اب یہ منصوبے بنا رہے ہیں، مہنگائی کم نہیں کر رہے، کیوں؟
बेरोजगारी खत्म नहीं कर रहे। पेट्रोल हमारे जमाने में, जब हमारा बुरा जमाना था, हमारा कांग्रेस वालों का, जब हमारे जमाने में 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था, मुल्क के बुरे दिन थे। अब अच्छे दिनों में 110 का मिल रहा है। नहीं समझा क्यों? तो पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रहे, महंगाई कम नहीं कर रहे, गैस सिलेंडर की महंगाई कम नहीं कर रहे। ये तमाम चीजों से बचने के लिए ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान उलझ कर रह जाए। लेकिन मुसलमानों, तुम मुसलमानों अकल से काम लो। दुश्मन चाल चल रहे हैं, वो तुमको, हमको, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम तय कर लो, देखो मैं जमीयत उलमा का सिपाही हूँ, मैं जमीयत उलमा का खादिम हूँ, मैं अरशद मदनी का सिपाही हूँ। देखो जमीयत उलमा ने इस मुल्क को आजादी दिलाने में बड़ी कुर्बानी दी, और अल्लाह का शुक्र है पार्लियामेंट में आज से 2 दिन पहले हमारे लीडर हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम अल्लाह ने हिंदू लीडर की जबान से निकलवाया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जादू वो जो सर चढ़कर बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुसलमानों, तुम्हारी तारीख मिटने वाली नहीं है, न चाहते हुए भी जबान पर आ जाएगी। तुम्हारी कुर्बानियां बहुत है। इस मुल्क को, इस देश को बचाने के लिए हमारे उलमा ने फांसी के फंदों को चूमा है। वो कांग्रेस का हिंदू लीडर, उसने पार्लियामेंट में सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम लिया, और अगला जुमला क्या बोला असगर साहब? उसने अगला जुमला ये बोला, मौलाना असगर साहब एक मिनट, कोई अहम बात है? नहीं ना, अहम बात नहीं। तो मौलाना असगर साहब, उस हिंदू लीडर ने पार्लियामेंट में क्या बोला कि तुम उन मुसलमानों को सताना चाहते हो जिनके 2 लाख से ज्यादा उलमा इस देश के लिए शहीद हुए। अल्लाह ने हिंदू लीडर से बुलवाया, ओ यारो सुनो, हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए दिल्ली के लाल किले से लेकर पाकिस्तान, लाहौर और कराची की सड़क तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर अंग्रेजों ने हमारे उलमा को लटकाया ना हो। इतने हमारे बाप दादा और हमारे अकाबिर और हमारे बड़ों और हमारे उलमा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तो ये देश हमारा अपना है। राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। राहत इंदौरी ने क्या कहा था? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्यों? और अगला शेर क्या कहा था उसने? लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। क्या कहा था? लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी आग लगाने वालों से राहत इंदौरी ने कहा था कि शैतानों आग लगा रहे हो, याद रखो जिस दिन आग लगेगी तो सिर्फ हमारा घर थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है। नहीं समझा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मगर तुम भी लपेट में अरे बोलो आओगे। और वो एक जुमला कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम। बोलो जोर से, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्यों? तो ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम मुसलमानों, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमन, शांति, एकता, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, इंसानियत, मानवता के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह दुश्मनों को तुम्हारे कदमों में लाकर डालेगा और सारे इनके प्लान और मंसूबों को, जोर से बोलो कौन नाकाम करेगा? जोर से बोलो कौन नाकाम करेगा? अल्लाह। और वो आखिरी बात मौलाना, अल्लाह ने खुद कहा ना, वो मकरू, देखो दिल खुश हो जाएगा, इतनी प्यारी आयत याद आ गई। अल्लाह ने खुद क्या कहा? वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है बड़े प्यार भरे अंदाज में, अल्लाह कहता है, क्या कहता है? अल्लाह सुनो सालार जंग वालों, उड़ीसा वालों, अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये प्लान बनाते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि ये भूल जाते हैं कि सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला, बोलो जोर से, कौन है? अल्लाह।
یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو گھبراؤ مت، ایمان والو پریشان مت ہونا، یہ پلان بنائیں گے، یہ منصوبے بنائیں گے، یہ تمہاری اوقاف کی زمینوں پر قبضے کریں گے، مگر گھبرانا مت، تم نے شانتی کے ساتھ میں مقابلہ کرنا، جمہوری طریقے سے لڑنا۔ ہماری پرسنل لا بورڈ، ہماری جمعیت علماء، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں جھگڑا نہیں کرنا، لڑنا نہیں، پتھر نہیں پھینکنا، ایمانداری صبر کے ساتھ شانتی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان کی ساری کورٹ میں ہم یہ کالے قانون کے خلاف کیس ڈالیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور جب بھی ہمارے علماء کہیں گے راستوں پر آ جاؤ تو پرامن طریقے سے شانتتا پورو انداز میں ہم کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ راستوں پر بھی آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، بے وقوفی نہیں کریں گے، بے وقوفی ارے بولو نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی جائیداد کے لیے لڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ دیکھو آپ نے کہنا صرف جیتیں گے، کیا کہنا آپ نے؟ دیکھو میں نعرہ لگا کیونکہ میرا نعرہ ہے، آپ نے کیا نعرہ لگانا؟ جیتیں گے۔ دیکھو کیا نعرہ ہے؟ لڑیں گے، پورا مت نہ بولو، لڑیں گے، لڑیں گے، کیا بھائی ہے نا؟ ارے بھائی علماء میدان میں اتر گئے۔ 17 تاریخ کو روزے کی حالت میں علماء نے دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دیا کہ نہیں دیا؟ بولو، ارے بولو۔ علماء میدان میں آ گئے، اور جب بھی علماء میدان میں آتے نا مولانا تو حکومت سب سے زیادہ ڈرتی کس سے؟ ارے بولو۔ دیکھو گورے انگریز بھی کس سے ڈرتے تھے؟ علماء سے۔ اور ابھی کالے انگریز بھی کس سے ڈرتے؟ دیکھو صرف کالے انگریز بولا تو کالا پھوکا پھوٹ گیا، سمجھ گیا؟ یعنی ڈر دیکھو کتنا ہے۔ او یارو، صرف شانتنا پورو انداز میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں نے بہت شاندار سجایا۔ سالار جنگ نوجوان کمیٹی سالجنگ، سنگڑا، سالے پور، کٹک اور اڑیسہ، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار پروگرام سجایا۔ بلکہ سنو آخری جملہ، حشر کے میدان میں اچھا کام کرنے پر ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب، ہے نا؟ قرآن کی کیا آیت ہے اصغر صاحب؟ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اچھائی کا کام کرو گے، اللہ کہتا ہے یرہو، اس کے ثواب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی اللہ حشر کے میدان میں دکھائے گا۔ سالار جنگ نوجوان کمیٹی کو اللہ حشر کے میدان میں کہے گا کہ ذرا یاد کرو 4 اپریل 2025 کو تم نے سیرت النبی کے عنوان سے بڑا شاندار پروگرام سجایا تھا، علماء کو بلایا تھا، 50,000 خرچہ کر کے ایک میرا بندہ مفتی ہارون کو مہاراشٹر سے بلایا تھا، وہ بھی آیا تھا۔ اللہ کہے گا او سالار جنگ والو، وہ جو تم نے نیک کام کیا تھا یہ لو، آج اس کا یہ ثواب ہے، یہ انعام ہے۔ تو بولو زور سے اللہ دے گا، کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ پروگرام سجانے کو مولانا بہت محنت لگتی ہے، آسان کھیل ارے بولو نہیں ہے، لاکھوں روپئے خرچ ہوتے ہیں۔ آج کل تو نئی بدعت چل گئی ہے، کون سی بدعت؟ پورے گاؤں کو کھانا دو، نہیں سن جاتے۔ مدرسے والے بھی بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے تو پہلے دیکھ کتنی لگیں گی، یہ دیکھو مجبور ہو یارو، بہت اچھا کام کیے۔ اچھا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ سالار جنگ والوں مفتی ہارون کو پھر بلاؤں گے کیا؟ ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آخری پیغام سن لو. کون سا؟ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. او میرے بندو، ذرہ برابر بھی تم نے اچھا کام کیا تھا تو حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی، میں کہوں گا یہ لو سال جنگ والو، وہ جو تم نے اچھا کام کیا تھا اس کا یہ ثواب ہے. تم نے میرے نبی کی باتوں کو سنا تھا، تم نے میرے نبی کی زندگی کو سنا تھا، تم نے میرے قرآن کے پیغام کو سنا تھا، تم نے نماز کی اہمیت کو سنا تھا، تم نے علم کی تعلیم کی ایجوکیشن کی اہمیت کو سنا تھا. میرا پیغام میرے بندے نے تمہیں سنایا تھا، بڑا اچھا کام کیا تھا، یہ لو آج اس کا یہ ثواب ہے. تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ثواب اور نیکیاں کون کون سمیٹنا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار جب بھی پروگرام ہوگا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دینا کہو انشاءاللہ. ہاں، اور یہ جو علماء کی عزت کرتے ہو نا مولانا اصغر صاحب، 3 کلومیٹر تک کے نعرے لگا رہے ہیں، بڑا اچھا لگا. کسی منتری کو یہ عزت نہیں ملتی. صحیح بات کہہ رہا ہوں مولانا. کسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کو اللہ یہ عزت نہیں دیتا. ارے مفتی ہارون مہاراشٹر کا رہنے والا، یہاں اس کی نہ خالہ رہتی ہے نہ ماموں رہتے ہیں کہ بھائی، اور لوگ اس کے لیے دیوانے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں. یہ عزت صرف دین کی برکت اور علم کی برکت سے ہے. اس لیے پھر میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، مدرسوں میں بھیجو، مدرسوں کی حفاظت کرو. اور آخری پیغام یہ دے رہا ہوں کہ مذہب ہمارا نفرت نہیں سکھاتا. یہ جملہ سن لو، مذہب ہمارا نفرت نہیں سکھاتا. ہمارے قائد، ہمارے نیتا، یہ جملہ بڑا خوش ہو جائے کہ تم، ہمارے نیتا مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، قومی صدر، راشٹری ادھیش جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں، جملہ سنو جوانوں، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. جملہ سنو کیا ہے؟ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالنا پڑے گا. ہاں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو، پانی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو فی الحال لوگ پیٹرول ڈال رہے ہیں. مجھے لگا جیسے بی جے پی پیٹرول ڈال رہی ہے تو پیٹرول ڈالنا پڑتا ہوگا شاید. نہیں، میرے قائد کیا کہتے ہیں؟ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں میں تم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں جمعیت کا مہاراشٹر کا ذمہ دار ہوں، جمعیت کا سپاہی ہوں. جمعیت علماء نے اس وقت بھی انگریزوں سے دیش کو بچایا تھا، گورے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا. وہ گورے انگریز جو نفرتیں پھیلا رہے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑو اور راج کرو، ہندو مسلمانوں کو لڑا کر وہ گورے انگریز راج کرنا چاہتے تھے، کرسیوں پر رہنا چاہتے تھے. جمعیت علماء نے گورے انگریزوں کو بھگایا. آج اسی جمعیت کا ایک چھوٹا سا سپاہی آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، راج کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں کی طرح وہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہتے ہیں. لیکن کہو انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. کہو انشاءاللہ ہم آگ لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے. کس کے ماننے والے؟ ہاں، ہم آگ لگنے نہیں دیں گے. مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے محبت کی، ایکتا کی، امن کی، شانتی کی